लाइव शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद है आप सब खुदावंद के फजल करम में, उसके अमान, उसकी हिफाजत में होंगे। फिर से खुदा का शुक्र है जिसने ये मौका हमें अता फरमाया है कि आज फिर हम उसके कलाम की बातों से बरकत पा सकें। जब हम इस्लाम और मसीहत की बात करते हैं तो कुरान और बाइबल इंसानों के जद अमजद बाबा आदम की जब बात करती हैं और माई हवा की, तो तालीम यह है कि वो एक बाग में रहते थे जो खुदा ने उनके लिए लगाया था। और कहानी ये बयान करती है कि वो खुदा के साथ रहते थे मुआफ़ कीजिएगा, रफ़ाकत रखते थे। खुदा उनसे मुलाकात करता था, एक बाहमी रफ़ाकत थी, मेल मलाप था। लेकिन उस कहानी में फिर हमें पता चलता है कि एक और शख्सियत दाखिल होती है जिसको शैतान अबलीस का नाम दिया गया है, और वो इस रफ़ाकत को तोड़ देता है। मतलब खुदा और इंसान के दरमियान में जुदाई। फिर हम ये देखते हैं कि बाबा आदम, उनकी औलाद, और औलाद में ये कि एक भाई दूसरे भाई का कत्ल कर देता है, फिर जुदाई नजर आती है। तो प्रोग्राम के आगाज में ये तमाम अपने मुसलमान और मसीही बहन भाइयों से और दीगर जो मज़हब के लोग मेरे इस शो को देखते हैं अर्ज करना चाहता हूं आगाज में ही बता देना चाहता हूं, मेरी ये अर्ज और दरख्वास्त है कि आगाज देख है इंसान तेरा क्या है। तेरे खुदा ने तुझे अपनी रफ़ाकत के लिए पैदा किया, वो तेरे साथ मेल मलाप रखता था, लेकिन फिर ऐसी कुव्वतें आ गईं जिन्होंने जुदाई डाल दी। आज भी पूरी दुनिया में मज़हब के अंदर और मज़हब के बाहर बहुत सी कुव्वतें ऐसी हैं जो इंसानों के दरमियान जुदाई और फासले बढ़ाने का काम जैसे माजी में करती थी, हाल में कर रही हैं और शायद वो करती रहेंगी। नुक्ता यह है, समझने की बात यह है माफ कीजिएगा, कि ये जो जुदाई डालने वाले अनासर हैं, ये जो नफरत और मौत की तरफ ले जाने वाले अनासर हैं, इन पर निगाह रखने की जरूरत है। वो चाहे अबलीस की तरफ से हो, शैतान की तरफ से हो, वो चाहे इंसान की तरफ से हो, वो चाहे झूठे असातिज़ा और तालीमात की तरफ से हो। ये याद रखिए, जब खुदा और इंसान के दरमियान रिश्ता दुरुस्त सम्मत में है, इंसान खुदा के अहकामात की पैरवी में चलता है, तो वहां रफ़ाकत है, वहां मुहब्बत है, वहां खुशहाली है, वहां अपनायत है, वहां नफरत नहीं है, जुदाई नहीं है। और आज अगर पूरी दुनिया में कोई इंसान यह दावा करता है कि मैं खुदा की पैरवी कर रहा हूं, मैं खुदा के पीछे चल रहा हूं, और उसके बातन के अंदर नफरत और मौत पिनपती है, आप और मैं सोचें, गौर करें। अंधे ईमान पर चलना और अंधी तकलीद को छोड़ना होगा। जब खुदा और इंसान के दरमियान बाहमी रफ़ाकत है, रिश्ता है, ताबेदारी है, तो फिर वहां रफ़ाकत है, वहां हम आहंगी है, और इंसान खुदा के करीब है और बाबा आदम और हवा एक दूसरे के करीब हैं। जुदाई, नफरतें नहीं हैं। अगर आज कोई शख्स ये कहता है, चाहे वो उसका ताल्लुक मसीहों से हो, मुसलमानों से हो, हिंदुओं से हो, सिखों से हो, पारसी से हो, बहाई से हो, कोई भी मजहब क्यों नहीं है, अगर वो खुदा के करीब है, खुदा के अहकामात की पैरवी कर रहा है, तो याद रखिए वो मलाप कराने वाला है, वो भलाई को लाने वाला है, वो हम आहंगी को लाने वाला है, वो भाईचारे को लाने वाला है, वो एक दूसरे से सीखने और सिखाने के लिए आगे कदम बढ़ाने वाला है, ताकि हम अगर दावा करते हैं खुदा की पैरवी का,
تو جب خدا کا درست سمت میں عرفان ہے، اس کی تابعداری ہے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں یگانگت ہے، جدائی نہیں ہے، محبت ہے، نفرت نہیں ہے، بھلائی ہے، بگاڑ اور برائی نہیں ہے۔ ہمارے فیس بک پر کسی شخص نے، علی ہے غالباً ان کا نام، تو انہوں نے یہ لکھا تھا، جو ہمارے فیس بک پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تاثرات میں لکھا تھا کہ خدا پورے قرآن میں مسیحوں پر لعنت کرتا ہے۔ اگر سلائیڈ دکھا دی جائے تو میں شکر گزار ہوں گا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، پوری دنیا میں بات کہہ دینا، بات لکھ دینا اور بات ہے، اور اس کی تحقیق کرنا اور بات ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا انہوں نے لکھا۔ یہ فیس بک پر ہے۔ پورے قرآن پاک میں عیسائیت پہ اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے۔ اب یہ ہے بات جو انہوں نے لکھی ہے، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ کیا قرآن میں ایسا ہی لکھا ہے؟ یہ بات ان کو کہاں سے مل گئی اور کیوں انہوں نے اس پر یقین کر لیا؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ جب بھی کوئی شخص کوئی بات لکھتا ہے یا کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے، میں بارہا کہتا ہوں کہ علم التفسیر معاف کیجیے گا، علم التفسیر کے جو قاعدے ہیں، طریقے ہیں، ضابطے ہیں، ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ بہت بڑی بات انہوں نے کر دی۔ پورے قرآن پاک میں عیسائیت پہ اللہ رب العزت نے لعنت کی ہے۔ بات کو سمجھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، تحقیق کرنی پڑے گی، اور پھر ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ کس بات کو تسلیم کیا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو مذاہب کی حالت ہے، ان کے پھلوں سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ آج کل کے جو علماء ہیں، مبلغین ہیں، سکھانے والے ہیں، وہ کیا اور کس طرح سے اخیر زمانہ میں کس کردار میں، صفات میں پائے جائیں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہر کوئی شخص جو کہہ دے یہ بات قرآن میں ہے یا احادیث میں ہے یا بائبل میں ہے، لیکن وہ اپنے رنگ میں پیش کرے، تو ضرور ہے تحقیق کی جائے۔ اور ہم ایک ایسے دور میں سے گزر رہے ہیں جس میں ضروری ہے کہ ہم اس بات کی پہچان کریں، جو کہنے والا ہے وہ کس مقصد کے تحت کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں ایسی بات کرنے کے۔ تو آئیے اسلام کی جلیل القدر ہستی، اسلام کے آخری پیغمبر، وہ ایک حدیث میں ذکر کرتے ہیں۔ اس حدیث کی طرف جانے سے پہلے بلکہ یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، پھر تھوڑی سی بات آگے بڑھائیں گے۔ تو میرے ساتھ شلوم یوحنا ہوں گے، وہ اس حدیث کو ہمارے لیے پڑھیں گے، پھر ہم ایک کلپ بھی دیکھیں گے۔ تو میں شلوم یوحنا آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں لائیو شو فضل ربی میں۔ شکریہ آپ وقت نکالتے ہیں۔ یہ کتاب کا نام ہے زاد راہ، اور اس میں جو حدیث ہے اس کا جو عنوان ہے وہ ہے دین کا حصول دنیا کے لیے۔ تو بہت سے دینی جو طبقے ہیں ان کے بارے میں یہ حدیث کیا کہتی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ شلوم یوحنا ہمارے لیے پڑھیں گے۔ کتاب کا نام زاد راہ، مولانا جلیل احسن ندوی مصنف ہیں، اور حدیث کا عنوان ہے
دین کا حصول دنیا کے لیے۔ شلوم یوحنا ہمارے لیے پڑھیں گے۔ کا شکر گزار ہوں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حدیث نمبر 186، حدیث نمبر 186، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر وہ فتنہ مسلط ہوگا جس میں تمہارے چھوٹے بچے بڑے ہوں گے اور بوڑھے اپنے بڑھاپے کی انتہا کو پہنچیں گے، اور فتنہ یعنی گمراہی کو سنت یعنی بھلائی سمجھا جانے لگے گا۔ اگر کوئی شخص اس فتنے کو ہٹانے کے لیے اٹھے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ شخص ناپسندیدہ اور برا کام کر رہا ہے۔ کسی نے پوچھا، ایسی حالت امت پر کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے اندر ایماندار اور قابل اعتماد لوگ کم ہو جائیں گے اور اقتدار کی ہوس رکھنے والے زیادہ ہو جائیں گے، دین کے واقعی علماء کم ہو جائیں گے اور دین کے پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ دین کو دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھا جانے لگے گا۔ نیک کام کریں گے لیکن اس سے مقصود دنیا کا حصول ہوگا۔ فتنہ سے مراد دینی انحط اور پستی کی وہ حالت ہے جس پر نسلوں پر نسلیں گزرتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ اس دینی پستی اور گمراہی کو لوگ صحیح راہ سمجھنے لگیں گے۔ جو لوگ اس گمراہی کو مٹانے کی کوشش کریں گے، گمراہ لوگ ان کو نیکو بنا دیں گے، کہیں گے کہ یہ لوگ جو تحریک لے کر اٹھے ہیں باطل ہے اور ان کی ساری تگ و دود غیر اسلامی ہے۔ یہ کیفیت جس کا اوپر ذکر ہوا ہے اس دور میں پیدا ہوگی جس میں علم دین حاصل کرنے والے علماء اور فقہاء تو بہت ہوں گے لیکن ان کی نیتیں صاف نہ ہوں گی۔ یہ پیشہ ور علماء ہوں گے، بظاہر آخرت کا کام کر رہے ہوں گے لیکن مقصد دنیا کا حصول ہوگا۔ غرض حرص دنیا اور ہوس اقتدار کا عام غلبہ ہوگا۔ بہت شکریہ، یہ تھے ہمارے ساتھ شلوم یوحنا، اور یہ حدیث مبارکہ اس لیے پیش کر دی گئی ہے تاکہ ہم سب کے سامنے بھی یہ بات کھل جائے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول سے واقف ہوں، اور جب باتیں ہم تک پہنچیں تو ہم ان باتوں کو بغیر تحقیق کے قبول نہ کریں۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ درست تعلیم کی طرف لانے کی کوششیں کریں گے ان کو غلط سمجھا جائے گا، جھوٹا سمجھا جائے گا۔ اور پھر آگے آپ دیکھیں تو لکھا ہے کہ دین کو دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھا جانے لگے گا۔ نیک کام کریں گے لیکن اس سے مقصود دنیا کا حصول ہوگا، دنیا کی تمام لذتیں، دنیا کی تمام آسائشیں حاصل کرنا ہوگا۔ اور جب آپ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، سکرین پر آپ کو دکھا دی گئی ہے، تو مولانا نے بہت خوبصورت باتیں لکھ دی ہیں اس تفسیر میں بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ تحریک لے کر اٹھیں گے اور ان کی ساری تگ و دو کو کہا جائے گا یہ غیر اسلامی ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے اس کیفیت کا جو ذکر ہوا ہے اس دور میں پیدا ہوگی جس میں علم دین حاصل کرنے والے علماء اور فقہاء تو بہت ہوں گے لیکن ان کی نیتیں صاف نہ ہوں گی۔ یہ پیشہ ور علماء ہوں گے، بظاہر آخرت کا کام کر رہے ہوں گے لیکن مقصد دنیا کا حصول ہوگا۔ غرض حرص دنیا
اور حفظ اقتدار کا عام غلبہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہچان کیسے کی جائے؟ یہ جو ہمارے چوگرد بہت سے چینل ہیں، بہت سے علماء ہیں، اساتذہ کے رتبہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مبلغین کے اس حلقے میں ہیں جس کو قابل عزت بھی سمجھا جاتا ہے، پہچان کیسے کی جائے؟ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، آسان طریقہ کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ برا درخت اچھا پھل نہیں لاتا، اچھا درخت برا پھل نہیں لاتا۔ ان کی صفات، ان کا کردار، ان کے طور طریقے زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن عمل ان کا کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نہ خدا سے محبت، نہ انسانوں سے محبت اور بھلائی کی فکر، بلکہ وہ اپنی اپنی دکانداریاں چمکانے کے لیے موجود ہوں گے۔ اس لیے جب ہم ایسی باتیں اس طرح کے علماء اور مبلغین کا سامنا کر رہے ہوں، وہ ہم میں موجود ہوں، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس اور کون سی راہ ہے، طریقہ جس سے ہم پھلوں کو بھی پرکھ سکیں، اور اس کے ساتھ جو وہ تعلیم دے رہے ہیں، جو وہ باتیں سکھا رہے ہیں، ان کو بھی پرکھ سکیں، جان سکیں، تاکہ ہمارے معاشروں میں، ہماری برادریوں میں، ہمارے ملکوں میں جو صورتحال بن گئی ہے، کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی بات کی جاتی ہے جس سے دوسرے شخص کو اختلاف ہے، تو مل بیٹھنے کی بجائے ہم گردنیں کاٹنے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم دوسروں کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں تاکہ ان کی جو بات ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ رویے کہاں سے پروان چڑھ رہے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے ہمیں راہ دکھائی ہے اس کی طرف لوٹیں، اور وہ راہ کیا ہے؟ آئیے ہم بائبل میں سے دیکھتے ہیں۔ اعمال کی کتاب ہے 17 باب 11ویں آیت، اور اس کے ساتھ سورہ النحل ہے، اس کی 125ویں آیت ہے۔ میری درخواست ہوگی پوری دنیا کے انسانوں، خاص طور پر میرے مسلمان اور مسیحی بہن بھائیوں، سنو کہ ان آیات کی روشنی میں ہماری سمت کیا ہونی چاہیے، خدا ہم سے کیا توقع کر رہا ہے۔ شلوم یوحنا ہمارے لیے تلاوت فرمائیں گے۔ اعمال کی کتاب اور اس کا 17واں باب اور اس کی 11 آیت یوں مرقوم ہے، یہ لوگ تھسلونیکیوں کے یہودیوں سے نیک ذات تھے، کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں۔ سورۃ النحل اور اس کی 125 آیت۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ، اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو۔ جو ان کے رستے سے بھٹک گیا، تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے۔ بہت شکریہ۔ شلوم یوحنا نے ہمارے لیے 2 آیات تلاوت فرمائی ہیں۔ پہلی جو آیت ہے اعمال کی کتاب میں سے ہے،
یہاں پر تسلی کے شہر کے یہودیوں کی بات ہے. ان تک کلام پہنچا اور ان کا رد عمل ہمیں نظر آتا ہے. کلام خدا پہنچا دیتا ہے. یہ اس کی محبت اور شفقت کی بہت بڑی نشانی ہے. وہ بر وقت رہنمائی کرتا ہے. آج ہمارے گلی کوچے، ہمارے ملک، ہمارے مذہبی جگہیں جہاں ہم پرستش کرتے ہیں تاریکیوں کی وادیوں میں بدل چکی ہیں، اور پھر بھی ہم بضد ہیں کہ انہی اندھیروں میں روشنی ہوگی. اور جب روشنی، جس کو ہم روشنی کہیں، وہ بھی مزید اندھیرے بڑھانے لگے تو سوالیہ نشان ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ بھٹکنے والوں میں نہ رہیں، تاریکیوں کے راہی نہ رہیں. ہم تک جب باتیں پہنچے تو خدائی محبت کا احساس ہمارے اندر جاگے. ہمارے روح، بدن اور جان میں اس خدا کے لیے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، جس نے ہمیں یہ سانسیں بخشی ہیں، جو ہمارے لیے رزق مہیا کرتا ہے، جو ہمارے لیے فکر سے بھرا ہوا ہے. لکھا ہے جب تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. یہ آواز تسلیقے کے یہودیوں تک پہنچی ہے، اور ان کا رد عمل کیا ہے؟ آج یہ جو شو میں کر رہا ہوں، یہ آنے والے ہفتوں میں بھی یہ موضوع چلتا رہے گا. اور موضوع میں شروع میں جیسے بتایا کہ ایک بھائی نے لکھا ہے، محترم علی صاحب نے، کہ قرآن میں اللہ نے مسیحوں پر لعنت کی ہے. تو موضوع یہ ہے، کیا اللہ تمام غیر مسلموں پر لعنت کرتا ہے؟ یہ ہمارا موضوع ہے اور اس پر ہم بات کرتے رہیں گے. ہماری ٹیلی فون لائنز بھی کھلی ہوئی ہیں. جو بھی شخص پوری دنیا سے کال کرنا چاہے، محبت میں دعوت ہے، ضرور کال کیجئے. یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب، جب کلام ہم تک پہنچتا ہے. آپ چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مندر میں ہیں، آپ مسجد میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، گردوارے میں ہیں، آپ مدرسے میں ہیں، آپ یونیورسٹی میں ہیں، آپ آفیسز میں ہیں. جب خدا کا کلام پہنچتا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ تسلیقے کہ یہودیوں تک کلام پہنچا ہے، اور لکھا ہے سننے کا طریقہ. انہوں نے بڑے شوق سے سنا. جب انسان کے اندر خدا سے محبت، خدا کو جاننے اور خدا کی شخصیت سے آشنائی کے لیے تڑپ اور بھوک ہوتی ہے، اس کی پیروی کا جذبہ ہوتا ہے، پھر شوق پیدا ہوتا ہے. انہوں نے سنا شوق کے ساتھ. اور پھر دوسری بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کلام کو قبول کیا کہ اگر خدا کی کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے تو اسے قبول کریں، مانیں کہ خدا کا کلام ہے. اور جیسا کہ بائبل میں بارہا لکھا ہے، ابراہیم کو خدا نے بلایا اور لکھا ہے میں نے تجھے برکت دی ہے اور تیرے وسیلہ سے امتوں، قوموں، قبیلوں کو برکت دوں گا، قوموں کا خدا. قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں بہت سے حوالہ جات ہیں. خدا نے داؤد کو زبور، اور جب خداوند یسوع مسیح کو عیسیٰ مسیح پکارا جاتا ہے، انجیل. توریت خدا کے عظیم نبی جناب موسیٰ کو عطا فرمائی گئی. اور پھر ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ان کا ایمان ہے اس کے مطابق وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن اسلام کی جلیل القدر ہستی، اسلام کے آخری پیغمبر، ان کو دیا گیا ہے. اور قرآن واضح کرتا ہے کہ ان کتابوں پر معاف کیجیے گا، اگر ایمان نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں ہے. اس لیے جب بھی خدا آج کے دور میں انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے،
जैसे वो इब्राहिम से मुखातिब हुआ, जैसे उसने अपना कलाम मूसा तक पहुंचाया, दाऊद तक पहुंचाया, उम्मतों तक पहुंचाया, कबीलों तक पहुंचाया, आज भी उसका दिल धड़क रहा है। आज भी उसकी निगाह जहां जहां इंसान बसते हैं उनके लिए फिक्र और उनके लिए मोहब्बत से भरी हुई है। और कलाम में लिखा है वो बर वक्त अपना कलाम नाज़िल फरमाता है, वो बर वक्त मदद करता है। वो पस्तियों में, गहराइयों में, गुनाहों में इंसानों को देख नहीं सकता, बल्कि वो इस तरह से अपना कलाम नाज़िल फरमाता है ताकि वो उनको उन तारीकियों से, पस्तियों से निकाल लाए। और उसकी राह यह है कि जब उसका कलाम तस्लीके के शहरियों तक पहुंचा तो उन्होंने शौक से कबूल किया। और जब उन्होंने कबूल किया तो अगला नुक्ता बहुत दिलचस्प है। आज के दौर में खास तौर पर, बल्कि तमाम अदवार में ऐसा ही है, लेकिन यहां पर लिखा है और रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे। अब कलाम का पहुंचना एक बात है, कलाम का सुनना और कबूल करना एक बात है, और अगली बात यह है कि वो रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे। अब तहकीक करते थे, ढूंढते थे, तलाश करते थे, मुतालिया करते थे। कहां? किताब मुकद्दस में। कोई और जराए नहीं कि अगर खुदा की बात पहुंची है तो जो मुकाशफा उसने पहले दिया है, जो बातें उसने पहले बयान फरमाई हैं, क्या ये उन बातों से मुताबिकत भी रखती हैं या नहीं? क्या जो उसने कहा है उसके साथ इनकी मुताबिकत है या नहीं है? तहकीक करते थे, क्या ये वाकई उसी खुदा का कलाम है या इसका मंबा कहीं और है? अगर कहीं और से मंबा होगा तो फिर बात और हो जाएगी, और अगर मंबा वही है तो फिर किस तरह से समझे? तहकीक किया करते थे कि आया ये बातें इसी तरह से हैं या नहीं। तो कुरान इस ताल्लुक से बहुत ही वाज़े तौर से अगली आयत में इस बात का बयान करता है, और वो ये है कि ए पैगंबर, ए पैगंबर, लोगों को दानिश और नेक नसीहत से अपने परवरदिगार के रास्ते की तरफ बुलाओ, और बहुत ही अच्छे तरीके से उनसे मनाजरा करो, बातचीत करो। जो उसके रास्ते से भटक गया तुम्हारा परवरदिगार उसे खूब जानता है, और जो रास्ते पर चलने वाले हैं उनसे भी खूब वाकिफ है। तो खुदा जानता है, लेकिन यहां पर राह बयान की गई है, लोगों को दानिश, नेक नसीहत, हिकमत के साथ, दानिश के साथ। और फिर आगे लिखा हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करो। पहली तो बात यह है कि लोगों के साथ ए पैगंबर, और फिर ए उम्मत भी अगर हम इसके साथ जोड़ना चाहें, लगाना चाहें, तो बहुत खूबसूरत बात हो जाएगी। जो पैरोकार हैं, जो सुन्नत की पैरवी करते हैं, यहां पर लिखा है वाज़े तौर पर दानिश के साथ। दानिश से मुराद जो बेहतरीन इखलाक हैं, जो बेहतरीन रवैये हैं, किसी बात को पहुंचाने के लिए उन रवैयों में रहते हुए दूसरों के साथ बात की जाए, और बेहतरीन अच्छे तरीके से। वो अच्छा तरीका जिसमें कोई बुरी चीज ना आए। अच्छाई का उल्ट बुराई है, तो इसमें अच्छा तरीका अच्छाई ही अच्छाई हो अगर किसी तक बात पहुंचानी है। और यह बहुत वाज़े वर्स है, और इसके साथ बहुत सी दीगर आयात भी हैं। अगर किसी शख्स ने कॉल की तो फिर मजीद उस पर मैं बात कर सकता हूं, बहुत से हवाले हैं। लेकिन यहां पर जो हमें रास्ता दिखाया गया है वो क्या है? वो ये है कि हम मनाजरा, यहां पर लिखा मनाजरे का लफ्ज तर्जमा है, लेकिन यह बातचीत है कि जो बातें हैं
اور اگر آپ لوگ تاریخ سے واقف ہیں اسلام کی، تو واقعہ نجران جو ہے وہاں پر اسلام کی جلیل القدر ہستی، اسلام کے آخری پیغمبر اپنے لوگوں کے ساتھ اور پھر مسیحی جو تھے وہ بھی مل بیٹھے، انہوں نے بات چیت کی، کچھ باتیں ہوئیں، کچھ مان لی، کچھ نہیں مانی، لیکن واقعہ نجران آج ہر ایک مسلمان اور مسیحی کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے کہ وہ خود تشریف لے گئے، دوسری طرف سے مسیحی بھی آئے اور وہ مل بیٹھے، بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد دونوں گروہ بات چیت کرنے کے بعد اپنی اپنی جگہ پر کسی قسم کے جھگڑے تناؤ کے بغیر اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ تو رستہ ہے مل بیٹھنا، بات چیت کرنا، تحقیق کرنا، اور اچھے طریقے کے ساتھ، نیک نصیحت کے ساتھ۔ اور اگر آپ حسن نثار صاحب کا جنگ اخبار میں کالم پڑھ لیں، الامان الحفظ اس کا عنوان ہے، تو یہ کالم جو کل کے جنگ اخبار میں ہے جناب محترم حسن نثار صاحب کا، میں درخواست کروں گا پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اردو پڑھنے اور بولنے والے ہیں وہ اس کالم کو ضرور پڑھیں، یہ آپ کی آنکھیں کھول دے گا۔ اور پھر ان آیات کے بعد جو اہم بات ہے وہ اس آیت میں کھلتی ہے۔ آئیے ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر میں یہ بھی ساتھ شامل کر دوں اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کی طرف جائیں، ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے تو جاؤ، اور پھر یہ بھی تعلیم ہے عمل سے پہلے علم۔ اگر آپ کوئی عمل جو ہے وہ کرتے ہیں اور بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے علم کے بغیر، تو وہ بھی درست بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت پوری دنیا میں مختلف اعمال جو انہوں نے کیے پچھتا رہے ہیں، شرمندہ ہیں، کیونکہ علم کے بغیر وہ اعمال کیے گئے ہیں۔ اور یاد رکھیے، لا علمی اور کم علمی یہ بہت ہی خطرناک حالتیں ہیں، اس لیے ضروری ہے ہم واپس اپنی جڑوں کی طرف لوٹیں اور تحقیق کی طرف لگ جائیں۔ جب تک ہم تحقیق خدا کی الہامی کتب میں جو باتیں مندرج ہیں ان کو نہ سمجھ لیں، کسی فیصلے تک نہ پہنچیں۔ آئیے ایک اور آیت دیکھتے ہیں جس کتاب کو میرے مسلمان بہن بھائی مانتے ہیں، اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جب کسی کتاب کو کوئی بھی قوم یا قبیلہ یا گروہ یا مذہب یہ کہتے ہیں کہ یہ الہامی کتاب ہے، تو پھر یاد رکھیے، میں ایک طالب علم ہوں، اس کتاب پر کسی قوم کی، کسی قبیلے کی، کسی مذہب کی اجادہ داری نہیں رہ جاتی۔ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں یہ خدا کا کلام ہے، یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے، تو جیسے سورج سب کے لیے، ہوا سب کے لیے، اگر آپ کسی کتاب کو الہامی کتاب کا ٹائٹل دیتے ہیں تو وہ پھر سب کے لیے ہے، کسی ایک کی اس پر اجارہ داری یا ٹھیکے داری نہیں رہ جاتی۔ اس کتاب کی دلیری دیکھیے، اس کتاب کی دعوت دیکھیے، اور جو بعض جو اس کتاب کو مانتے ہیں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے اس آیت کو دیکھیے یہ کیا کہہ رہی ہے۔ شلوم یوحنا ہمارے لیے پڑھیں گے، قرآن کی دعوت تحقیق۔ یہ قرآن میں چوتھی سورت ہے، سورت النساء، اور اس کی آیت نمبر 82 لکھا ہے، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ ایک دفعہ پھر پڑھ دیجئے ترجمہ جناب۔
بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ بہت شکریہ شلوم یوحنا ہمارے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اس آیت پر غور کیجئے۔ قرآن دعوت تحقیق دے رہا ہے، بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ سوالیہ نشان ہے۔ کیوں غور نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ غور کریں گے تو سمجھ آئے گی، غور کریں گے تو باتیں کھلیں گی، غور کریں گے تو آپ پر ایک کے بعد ایک کڑی معلومات ملتی چلی جائیں گی۔ بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ جیسے ہمارے بھائی نے لکھ دیا کہ قرآن میں اللہ تمام مسیحوں پر لعنت کرتا ہے، ویب سائٹ پر موجود ہے، میں نے آپ کو سلائیڈ بھی دکھا دی۔ اب طریقہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ اب قرآن واضح طور پر دلیری کے ساتھ یہ دعوت دے رہا ہے پوری دنیا کو کہ آؤ تحقیق کرو، میں تمہارے سامنے حاضر ہوں، میری تعلیم تمہارے سامنے ہے۔ اور یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا تو صاف لکھا ہوا ہے، عربی میں دیکھ لیجئے، اردو میں، اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ اب یہ کتاب ہمیں کہہ رہی ہے کہ آؤ تحقیق کرو، ڈھونڈو مجھ میں۔ یہاں پر واضح ہے اگر کچھ اختلاف پاتے اور قرآن کہہ رہا ہے تحقیق کرو، اور جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں تو یہ ضروری ہے کہ وہ دیکھے کس کا اختیار زیادہ ہے، اس کتاب کا یا جو کوئی شخص اس کتاب کے بارے میں تعلیم دیتا ہے یا بیان کرتا ہے اس کی بات کو مانیں گے یا اس کتاب کی بات کو مانیں گے۔ واضح ہے۔ بھلا یہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر بات یہ ہے کہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، اور اگر کوئی بات ایسی ہے جس پر ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے تو بجائے اس کے کہ ایک آیت کو دیکھیں یا دو آیتوں کو دیکھیں، ضروری ہے اس موضوع پر جو مختلف آیات ہیں ان کو دیکھا جائے اور ان پر بات کی جائے اصل زبان میں اور ترجمے کے ساتھ۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب تحقیق نہیں کرنی چاہیے، آیات پر بات نہیں کرنی چاہیے، تحقیق ختم ہو چکی ہے، کسی کو اختیار نہیں دیا گیا، تو جناب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ الہامی کتاب ہے اور دعویٰ کیا جاتا ہے تو پھر اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں پڑھنے کے لیے دی گئی ہے، اس کے تراجم کروائے گئے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ پڑھیں، لوگ تحقیق کریں، اور اس میں جو خدا نے اپنی باتیں بیان فرمائی ہیں ان کو پرکھا جائے، تحقیق کی جائے۔ اور اگر آپ قرآن کے طالب علم ہیں تو بہت سا حصہ قرآن کا سوال و جواب پر مشتمل ہے۔ آپ دیکھیں گے لوگوں نے سوال اٹھائے، قرآن میں ان کا جواب دیا گیا۔ تو قرآن کی دلیری یہ ہے کہ آؤ بھائی تحقیق کرو، اگر اختلاف پاؤ تو یہ پھر اگر کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ تو یہ بھی ساتھ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے ایک ہی پیغام لے کر آئے، اور اگر ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں تو پھر تحقیق کرنے میں کوئی جھجک تو نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر
पैगाम फिर बदल जाता है तो फिर जरूर है उस पर तहकीक होनी चाहिए। तो बहुत सी बातें जहां कुरान हमें दावत दे रहा है कि आओ, और इन प्रोग्राम्स को यहां पर मैं फिर अर्ज कर दूं कि इसी तनाजर में देखिएगा कि कुरान हमें कह रहा है कि आओ मुतालिया करो, तहकीक करो, और हम कुरान में से ही देखेंगे और फिर इस मौजू पर बहुत सी आयात जो कुरान में पाई जाती हैं मसीहों के ताल्लुक से, दीगर अकवाम के ताल्लुक से, कि अंबिया ने तमाम अकवाम के लिए, खुदा ने तमाम अकवाम के लिए अंबिया भेजे हैं, और जब खुदा ने अंबिया भेजे हैं अकवाम के लिए तो फिर खुदा उन अकवाम पर, उन अंबिया की उम्मतों पर क्या कुरान के मुताबिक कहां कहां लानत करता है। ये सारी बातें हम देखते चले जाएंगे आने वाले प्रोग्रामों में। तो आइए अब, जब कुरान हमें तहकीक की दावत दे रहा है तो आइए हम देखते हैं बहुत से हवाला जात। इससे पहले कि हम इस बात तक आएं और फिर आयात पर गौर करें, क्या अल्लाह कुरान में गैर मुस्लिमों पर लानत करता है जैसा कि हमारे उस भाई ने लिखा है? तो कुरान ने कहा है तहकीक करो, हम भी देखेंगे। तो इससे पहले कि उस तरफ जाएं, बहुत सी और बातें भी हैं जो कुरान कहता है कि हमें तहकीक करनी चाहिए, और पहले हम उन बातों पर थोड़ा थोड़ा वक्त लगाएंगे, देखेंगे, और फिर हम प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे हम इस पर गौर व खोज करते चले जाएंगे। आइए, कुरान जब कहता है कि तहकीक करो तो पहली आयत हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है, और फिर उसके बाद हम दूसरी आयत देखेंगे और फिर हम जो मुतालियाती बातें हैं वो करते चले जाएंगे। आइए, पहली जो आयत है वो देखते हैं, सूरह बकरा है और उसकी 62 आयत है। जी, शिलोम यूहन्ना हमारे लिए पढ़ेंगे। थैंक यू ब्रदर। सूरतुल बकरा और उसकी 82 आयत। जी, उसकी 62 होगी, ये गलत है, 62 कर लीजिए। 62 ओके। में लिखा है वल्लदीन आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। और जो ईमान लाएं और नेक काम करें वो जन्नत के मालिक होंगे। जी नहीं, 62 मैंने अर्ज किया, आप वो पढ़ दीजिए, आपके पास कुरान है, वरना मैं फिर पढ़ देता हूं यहाँ से। बकरा की या आपने 82 पढ़ी है, पीछे चले जाइए 62 पर। ये हमारे लिए शिलोम यूहन्ना पढ़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब प्रिंट की जाती हैं चीज़ें तो उनमें कभी कभी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, मुआफ़ी चाहते हैं, लेकिन चूंकि शिलोम यूहन्ना के पास कुरान मौजूद है वो हमारे लिए पढ़ देंगे। सूरह बकरा ये 62 पढ़ दीजिए ज़रा। शिलोम यूहन्ना आपने निकाल लिया हवाला? जी 62 जी पढ़िए। وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ और जब हमने तुमसे कोलो करार कर लिया कि तौरात पर अमल करेंगे, और हमने तूर पहाड़ को उठाकर तुम्हारे ऊपर मुहाजात में मुअल्लक कर दिया कि जल्दी कबूल करो जो किताब हमने तुमको दी है मजबूती के साथ, और याद रखो जो अहकाम इसमें हैं जिससे तवक्को ही कि तुम मुत्तकी बन जाओ। जी, ये भी आयत नहीं है, वहां पर आयत मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। उसमें वहां पर लिखा हुआ है कि यहूदी हों, मसीही हों या साबी हों या मुसलमान हों, उनको जी पढ़ दीजिए यूहन्ना। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ تحقیقی بات ہے کہ مسلمان اور یہودی اور نصارہ اور فرقہ سابعین، ان سب میں جو شخص یقین رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر اور روز قیامت پر اور کارگزاری اچھی کرے، ایسوں کے لیے ان کا حق الخدمت بھی ہی ان کے پروردگار کے پاس، اور وہاں جا کر کسی طرح کا اندیشہ بھی ان پر اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ یہ میں نے فتح محمد جلندری کے ترجمہ میں سے تلاوت کی جی ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ جو آیت پڑھی گئی ہے، یہ ایک کلپ اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے مسلمان علماء ہیں وہ اس کی تفسیر کس طرح سے کرتے ہیں، پھر دوسری جو آیت ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر دور حاضرہ کے جید علماء میں سے ایک بڑا نام ہے جوید غامدی صاحب، وہ اس آیت کی جب تفسیر کر رہے ہیں تو آئیے ہم یہ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ کلپ دیکھتے ہیں جاوید غامدی سورہ صاحب۔ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے جی اور یہی آیت 69 مائدہ میں ہے، جی جی جس کا اگر ترجمہ کہیں تو وہ یا آیت بھی پڑھ دیتا ہوں میں جی جی کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر ٹھیک وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صحیح یہ ایک ہی وقت میں کہا گیا کہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا ستارہ شناس جی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ جی تو یہ کیا ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ یہ کیا ستارہ شناس جو ہیں وہ اہل ایمان ہیں، اور دوسری بات یہ جی کہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ہر نبی کے دور کی جی پر ایک ختم ہو گیا اس کا دین، تو اب ایک ہی وقت میں مسلمان، یہودی، عیسائی یا صابی جی ایک ہی کیفیت میں ان کے کوئی خوف یا رنج نہیں ہوگا۔ ہم ایسا کرتے ہیں نا، اس آیت کے بارے میں غامدی صاحب کی رائے جان لیتے ہیں۔ جی اور ایک جناب یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، یہ اصل میں بڑی غیر معمولی آیت ہے، دو جگہ آئی ہے، یہ سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے، سورہ مائدہ میں بھی آئی ہے، اور دونوں جگہ یہ اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش، مغفرت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات یہ کسی خاص گروہ سے تعلق کی بنیاد پر نہیں ملے گی، اس کا ایک معیار ہے۔ یعنی خواہ مسلمان ہوں، خواہ یہودی ہوں، خواہ نصرانی ہوں، جس مذہب و ملت سے بھی تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے لیے ایک ہی معیار ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ وہ معیار کیا ہے؟ اللہ پر سچا ایمان، آخرت کی جواب دہی کا سچا اقرار اور اچھا عمل کرنا، یہ مثبت معیار ہے جو بیان کر دیا گیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو بھی اسی پر پورا اترنا ہے، یہودیوں کو بھی اسی پر پورا اترنا ہے، عیسائیوں کو بھی اسی پر پورا اترنا ہے۔ اور وہ جو انہوں نے ستارہ شناس ترجمہ کیا تو وہ ستارہ شناس نہیں بلکہ صابی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور صابیوں کے بارے میں ہمارے ہاں بہت کچھ اختلافات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت یحییٰ کی امت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں نماز کی عبادت کا بڑا اہتمام ہوتا تھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں وہ گروہ ہے کہ جن کے ہاں ستاروں کی پرستش شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ مختلف آراء ہیں، اس وجہ سے ہو سکتا ہے کسی نے اس طرح ترجمہ اس کا کر دیا ہو۔ یہ بھی ایک انبیاء علیہ السلام کی امتوں ہی میں سے ایک امت تھی جو کسی وجہ سے کسی بگاڑ میں مبتلا ہو گئی۔ تو بہت سی اس کے بارے میں آراء ہیں، آج کوئی بات حتمی طور پر کہنا مشکل ہے، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے ان کے ذکر سے کہ عربوں کو بہت اس سے واقفیت تھی۔ اب کچھ محققین کہتے ہیں کہ بالکل اسی عقیدے کے لوگ جو ہیں وہ عالم عرب میں بھی بعض دیہاتوں کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ بھی ایک گروہ ہے، جس طرح اہل کتاب کے دوسرے گروہ ہیں۔ ان سب کا ذکر کر کے یہ بتا دیا ہے کہ معیار یہ ہے جو اس پر پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جی آپ نے سنا جو آیت آپ کے سامنے شلوم یوحنا نے تلاوت فرمائی، اس پر جاوید غامدی کا تبصرہ اور تفسیر۔ اب دیکھیے قابل تحقیق بات یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ 4 گروہ ہیں: مسلمان، یہودی، مسیحی اور صابی۔ اور جب صابیوں کی بات کی گئی تو علماء کا اختلاف ہے اور باتیں ہیں مانی بھی جا سکتی ہیں، اور اگر کوئی نہ بھی ماننا چاہے تو اختلاف ہے۔ وہ کون تھے، کہاں سے تھے، کون سا کلمہ پڑھتے تھے،
کس کی پیروی کرتے تھے؟ ایک خدا کی یا بہت سے خداؤں کی، یا جیسے غامدی صاحب نے فرمایا ستارہ پرست بھی تھے؟ ان کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے، جو ہے اس پر اختلاف ہے۔ چاروں گروہ جنت میں ہیں، کوئی غم نہیں، قابل قبول جنت میں ہوں گے مسیحی، مسلمان، یہودی اور عیسائی۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ چاروں گروہ قابل قبول ہیں جنت کے لیے۔ آئیے ایک اور آیت ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فرمایا گیا ہے۔ شلوم یوحنا ہمارے لیے تلاوت فرمائیں گے۔ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 82 لکھا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ اور جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے۔ جی یہاں پر میں شلوم یوحنا بہت شکریہ، سلائیڈ دکھا دیجئے دوبارہ سے۔ یہ جو آیت ہے اس میں لکھا ہوا ہے، یہ چونکہ ٹیکنیکل باتیں ہیں کبھی کبھی کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، بڑی معافی چاہتا ہوں، لیکن میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے ترجمہ اس کا۔ اور جو شخص اسلام کے سوا سورہ العمران ہے اور 85 آیت ہے، واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ پھر پڑھ دیتا ہوں، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دین کا طالب ہو اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اب آپ کے سامنے دونوں آیات رکھ دی گئی ہیں۔ ایک آیت ہمیں کہہ رہی ہے کہ چاروں گروہ جو ہیں وہ قابل قبول ہیں۔ اب چاروں کا خدا کو ماننے کا طریقہ فرق ہے۔ ایک گروہ کے بارے میں، صحابیوں کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہیں۔ آپ نے غامدی صاحب کی تفسیر سن لی۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ کوئی اور دین کا شخص قبول نہیں ہوگا۔ بہت قابل تحقیق بات ہے، اور میں چاہتا ہوں، میری درخواست بھی ہوگی کہ ہم سب سیکھیں۔ قرآن نے بڑی دلیری کے ساتھ یہ بات ہمارے سامنے پہنچائی ہے، تو آئیے ہم سیکھتے چلے جائیں گے۔ ایک اور آیت دیکھتے ہیں، اور میں درخواست کروں گا بھائی شلوم یوحنا ہمارے لیے اس کو بھی پڑھ دیں۔ سورۃ النمل اس کی آیت نمبر 91 میں لکھا ہے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ کہہ دو کہ مجھ کو یہی اشارہ ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم اور مقام ادب بنایا ہے، اور اس چیز اور سب چیز اسی کی ہے، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اس کا حکم بردار رہوں۔ ناظرین، اس پر ہم آنے والے شو میں غور کریں گے، لیکن ایک آیت اس کے ساتھ اور پڑھتے ہیں، اور میری درخواست ہوگی کہ سورہ النحل آیت نمبر 123 جو ہے وہ بھی پڑھیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ شہر مکہ کے مالک کی عبادت
करूं। ये वाज़े तौर पर लिखा है तमाम तर्जमों में और तफसीर भी है, लेकिन एक और आयत जो है वो भी हम देखते हैं कि वो हमें क्या कह रही है, और अगले प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। दूसरी आयत जो है सूरह अल नहल है, आयत 123 है। शुलोम यूहन्ना हमारे लिए पढ़िए कि यहाँ पर क्या हुक्म है। सूरह नहल उसकी आयत नंबर 130। थुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफन वमा कान मिनल मुशरिकीन। फिर हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी कि दीन इब्राहीम की पैरवी इख्तियार करो, जो एक तरफ के हो रहे थे और मुशरिकों में से ना थे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। पहली आयत उसमें हमने देखा कि शहर मक्का के खुदा की पैरवी करूं, इबादत करूं। अब यहां पर हमने देखा कि यहां पर लिखा है फिर हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी कि दीन इब्राहीम की पैरवी करो। तो नाज़रीन, हम देखेंगे हवालाजात के साथ, जो हवालाजात होंगे वो हम देखेंगे, जो सीरत की कुतुब हैं उनमें से, तफासीर की कुतुब हैं उनमें से, और फिर हम गौर करेंगे कि शहर मक्का का खुदा और इब्राहिम का खुदा, दोनों बातों को देखेंगे हवालाजात के साथ। हम बात कर रहे हैं किस तरह से हम इन किताबों से सीखें, जो बातें लिखी हैं उनकी खोज लगाएं, मुतालिया करें, और फिर खुदा ताला जो बातें हम पर खोल रहा है उन बातों को समझने के लिए अपने दिलों को, ज़हनों को खोल दें और उसके तालिब हों कि ए रब्बुल इज़्ज़त, ए हमारे खालिक खुदा, ए हमारे मालिक, हमें इस जमीन पर भी तेरी पैरवी करने की ख्वाहिश है, दुआ है, और इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियां तेरी ही पाक हुजूरी में गुजरें। अगर ये दुआ है, ये भूख और प्यास है, तो फिर बाइबल में लिखा है, खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाया, जो प्यासा हो वो मेरे पास आए, मैं उसे जिंदगी का पानी दूंगा। और एक जगह पर उनके शागिर्द, उनके हवारी, यीशु अल मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद जब उनसे मुलाकात करते हैं तो बातें उन पर खोल देते हैं, बातों की शागिर्दों को समझ आती है, और लिखा है वो खुशी से भर गए। अगर आज आप भी चाहते हैं कि बातें आप पर खुल जाएं, तो खुदावंद यीशु अल मसीह को पुकारिए, वो आप पर बातें खोल देंगे। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहता हूं, आपका मेजबान दानियाल।